Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अली जाहिद भाई मुस्लिम हैं? जी जी यस। जी अली जाहिद भाई, सवाल क्या चल रहा? आप मुस्लिम हैं प्यारे भाई? जी जी मैं मुस्लिम हूँ। आयतल कुर्सी तिलावत फरमा दें। ये यहाँ टेस्ट हो रहा है कोई? नहीं, टेस्ट नहीं है, कंफर्मेशन के लिए कि मुस्लिम है, क्योंकि बहुत सारे नॉन मुस्लिम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनातुन वला नौम। ठीक है, बस शुक्रिया जी, शुक्रिया, बस इतना ही ओके। काफी है भाई। मेरा आज का जो मौजू है वो ये है कि मुल्क पहले या मजहब। तो उसके लिए पहले तो आप ये बताएं कि आप कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? पाकिस्तान। माशाल्लाह, तो आपके लिए तो दोनों बराबर ही हैं। फिर आपका मुल्क ही मजहब है, मजहब ही मुल्क है, क्योंकि आपका नो तो नो मजहब, आपका देयर तो जो इज मुल्क आपको नहीं नहीं, इस्लाम जिस फलसफा कॉन्टेक्स्ट में बोल किसने रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ वो आपको एकदम मेरे सामने से बोलने में समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा था। समझ आ गया, आपके कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ आ गया, ठीक है। क्योंकि अच्छा बताएं क्या पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर है तो इसलिए आप कह रहे हैं कि हमारे लिए हाँ तो जी 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 ठीक है। जी 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 जी। अच्छा, एक एग्जांपल ये है प्यारे भाई, आप मुझे ये बताएं अली जाहिद साहब कि क्या एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का कत्ल करना बगैर किसी वजह के जायज है या जानबूझकर? बिल्कुल जायज नहीं है। तो अगर कोई हिंदुस्तानी किसी पाकिस्तानी का कत्ल करे मुसलमान का, तो ये भी जायज नहीं है? बिल्कुल। ओके, तो जो सरहद के ऊपर खड़ा होता है हमारा फौजी, इस तरफ वो मुसलमान है और उस तरफ जो फौजी खड़ा है आपका, वो भी मुसलमान है, तो क्या इस मुसलमान फौजी का, आपके उस मुसलमान फौजी का, या आपके उस मुसलमान फौजी का हमारे इस मुसलमान फौजी को कत्ल करना जायज है? आप कह रहे हैं कि इंडिया में भी मुसलमान फौजी है, पाकिस्तान में भी मुसलमान फौजी है, तो क्या वो एक दूसरे को कत्ल करेंगे तो क्या ये जायज है या नहीं जायज है? दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। जी, यही मेरा सवाल है। इस्लाम में ना जान आप किसी इलाके के लिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जान आप अल्लाह के लिए देते हैं और अल्लाह के लिए ही लेते हैं, ठीक हो गया। ठीक, तो अगर अगर आप कोई अपने मुल्क के लिए किसी मुसलमान को, कोई मुसलमान कत्ल कर दे, तो क्या वो मुल्क के मुसलमान? लिए देते ही नहीं है ना, अल्लाह के लिए देते हैं। अली जाहिद भाई, मेरा सवाल जी। ये था आपसे, जो इधर का एक हिंदुस्तानी फौजी है जो मुसलमान भी है, वो अगर सरहद पार से आने वाले एक आतंकवादी को या फिर दूसरी पाकिस्तानी फोर्स के एक सिपाही को, कमांडो को कत्ल करता है, तो वो उसको अल्लाह के लिए कत्ल नहीं करता, वो उसको अपने मुल्क के लिए कत्ल करता है। तो क्या इस्लाम के मुताबिक उसका, उसको कत्ल करना जायज है या नाजायज है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि वो मुल्क के लिए कत्ल कर रहा है, वो उस फौजी की अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है, ठीक है। हमारी जो हिंदुस्तान में बेस खड़े लाइन, मैं हुए, बात पूरी कर लेने देंगे मुझे? नहीं, आपने नहीं दावा नहीं, बात किया, पूरी मैं करने जवाब, देना। मैं इस्लाम आपको की कैसे सोच पता को है, आपको समझाना है, ठीक आपको है। कैसे पता है उस, नहीं, उसकी सोच अगर मुझे नहीं पता, इधर 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 बैठे हुए हिंदुस्तान में बैठे हुए अपने हिंदुस्तानी फौजी भाई की सोच अगर मुझे नहीं पता, तो आपको पाकिस्तान में बैठे हुए मेरे हिंदुस्तानी फौजी भाई की सोच कैसे पता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अगर तो वो अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा है तो फिर ठीक है, अगर सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए कर रहा है तो फिर ठीक नहीं है। दिस इज सिंपल। अगर वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार रहा है तो ये गलत है आपके मुताबिक? अगर अल्लाह ने कहा है कि अपने लोगों की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है और ये अल्लाह का हुक्म है, हाँ तो फिर हाँ, कोई नाजायज किधर बात का है? नहीं है। ठीक है, तो फिर एक काम करें, आप ये साबित कर दें, मैं अपना मसला ही खत्म कर दूंगा। आप कुरान की आयत से मुझे साबित कर दें कि अल्लाह ने कहा है कि अपने मुल्क की हिफाजत करो, प्लीज शो मी। नहीं, अल्लाह ने कहा है कि इंसानियत की हिफाजत करनी है, अपने लोगों की हिफाजत अरे करनी है, अरे यार, ठीक जलेबियां है। क्यों बना रहे हो यार? वो ग्रेवियां नहीं बना जलेबियां रहा क्यों हूँ ना, बना रहे हो? आपकी अकल ठिकाने कर रहा पाकिस्तान हूँ, में जो लोग बैठे हैं वो ठीक है। इंसान है कि नहीं है? सुनो पहले। मेरी जान पाकिस्तानी अगर
پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ انسان ہیں. ہیں بھائی میرے. ٹھیک آپ نے ہے، انسانیت کی اب بات میری بات آپ نے سنیں. انسانیت آپ کو میں ایک واقعہ آپ نے سناتا ہوں. انسانیت ارے یار کیا آدمی ہو حضرت علی کی بھائی میرے. آپ نے سنو نا. انسانیت کی بات کری یا نہیں کری اتنا بتاؤ بس. ابھی کری ہے نا. آپ نے کہا نا انسانیت کی حفاظت کرو ایسا اللہ نے کہا. آپ نے کہا نا یہ بات. جی جی بالکل. تو بھائی میرے مجھے یہ بتا دیں کہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ انسان ہے کہ نہیں ہے. بالکل ہے. جو ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ انسان ہے کہ نہیں ہے. بالکل ہے. تو کنٹری تو دونوں الگ الگ ہے. تو یہاں مدعا انسانیت کا تھوڑے نہ ہو رہا ہے. اگر تو ہندوستان میں کوئی آدمی مرتا ہے تو بھی انسان مر رہا ہے. پاکستان میں کوئی بالکل انسان مر رہا ہے تو بھی انسان مر رہا ہے. یہاں بالکل مدعا انسانیت کا نہیں ہے. یہاں مدعا ملک اور سرحد کی بات ہو رہی ہے. ٹاپک کیا ہے؟ ملک اور مذہب. ٹاپک انسان پاکستانی انسان ورسس انڈین انسان نہیں ہے. تو مذہب اور ملک ہے میرے بھائی. تو آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو بیس لائن ہے نا وہ اسلام کے ساتھ اٹیچ ہے. انڈیا کی بیس لائن اسلام ہندوستان کے کی ساتھ نہیں ہے. اٹیچ نہیں ہے. نہیں ہے ہندوستان کی. بالکل نہیں ہے. تو پھر بات ختم ہو گئی نا. پھر بات تو ختم نہیں ہو گئی. بات اب شروع ہوتی ہے. اور بات یہ شروع ہوتی ہے کہ ہندوستان کا جو دائرہ ہے یا ہندوستان کی جو بیس لائن ہے وہ کوئی مذہبی نہیں ہے بلکہ کانسٹیٹیوشنل ہے. لیکن ہاں اسلام کی جو بیس لائن ہے وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے بلکہ اسلامی ہے, مذہبی ہے. تو پھر بالکل ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی انڈین مسلمان کسی پاکستانی ٹیررسٹ کو بھی, عام انسان کو بھی یا فوجی کو مار ڈالتا ہے تو کیا اسلام کے مطابق اس نے ایک اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ دس از مائی کوشچن. اس نے صحیح کام نہیں کیا. ویری گڈ, ویری نائس. تو کیا اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ اگر ایک آدمی ٹیررسٹ جو ہے ہمارے ملک کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے اس کو قتل نہ کر کے اس کو اندر آنے دینا تھا تاکہ وہ آ کر کے معصوم بے گناہوں کی جان لے لے. رائٹ. نہیں یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. آپ خود سے کیوں اخذ کر اب رہے ہیں؟ اس کو اگر نہیں مارے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پہلی یہی بات کرے گا. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ مسلمان جو اس آرمی میں ہے اس کو اس آرمی میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اوکے, تو پھر کیا کہاں میں ہونا چاہیے اس کو؟ اس کو آرمی میں وہ کوئی اور کام کرے. اس کو کیوں ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک ملک کی ایک جگہ کی خاطر جو ہے اس میں وہ یوز ہو؟ اس کو نہیں ہونا چاہیے. وہ تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی محکوم قوم میں آ ہی نہیں سکتے ہیں. اسلام حاکم حکومت کرنے کے لیے آیا, اسلام محکوم کے لیے آیا ہی نہیں ہے. تو اس لیے قرآن اپلائی نہیں ہو سکتا اگر آپ محکوم ہیں. تو اسلام ڈومیننسی میں اپلائی ہوتا ہے. اسلام غلاموں کے لیے نہیں ہے, اسلام حاکموں کے لیے. تو اس لیے دس از اٹس ناٹ نیڈڈ دیئر. ٹھیک ہے. تو ہاں اگر وہ ہے اور اس نے کوئی اوتھ لیا ہوا ہے تو پھر تو اس کا بنتا ہے وہ پھر اس اوتھ کے ساتھ وہ رہے. یہ جو آپ نے بات ابھی کی ہے علی بھائی, میں ہوں 100% ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ ادھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ واقعی اسلام کے مطابق جو ہے کسی بھی مسلمان کو کسی بھی محکم حکومت کے اندر ملازمت کے طور پر یا اس کی خدمت کے طور پر اس کی فوج جوائن نہیں کرنی چاہیے, یعنی کہ آرمی نہیں جوائن کرنی چاہیے. تو میرے بھائی اگر مسلمان کو آرمی جوائن نہیں کرنی چاہیے, یہ اسلام کا نیریٹو ہے, تو پھر اس میں سزا اور جزا بھی ہوگی کہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو پھر اس انسان کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ وہ میں مفتی نہیں ہوں نا کہ میں اس پہ حکم لگاؤں. وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام کے مطابق ایک مسلمان کو غیر مسلموں کی یا کافروں کی حکومت میں آرمی جوائن نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو کیا اس نے اسلام کے مطابق صحیح کام کیا یا غلط کیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر اس کو گناہ ہوگا, کیا عذاب ہوگا, کیا نہیں ہوگا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے اوپر میں نہیں کوئی بائنڈنگ دے سکتا کیونکہ میں مفتی نہیں. یہی سوال جو ہے نا میرا, اب تھوڑا سا آرمی سے ہٹ کر کے میں ایسی پولیس کے اوپر لے کر کے جاتا ہوں جو سرحد کے علاقوں میں تعینات ہے, پولیس ہے. اب وہ بھی اگر کوئی مسلمان پولیس والا پولیس کی نوکری کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے جو آپ نے آرمی کے بارے میں بتایا؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ پولیس کا اور کام ہے, آرمی کا اور کام ہے. ٹھیک ہے. آرمی جو ہے وہ جنگیں لڑتی ہے, اور جی. اگر کوئی مسلمان کسی ایسے ملک کے پولیس ساتھ بھی وہی کام کرتی ہے. لائن اسی ہے لیے میں نا. نے آپ کو عام پولیس کا ایگزامپل نہیں دیا,
اسی لیے میں نے آپ کو ایسی جگہ کی پولیس کا اگزامپل دیا جو سرحدوں پر تعینات ہے. میں نے وہی کہا آپ کو, جو سرحدوں پر تعینات ہے پولیس, یا ایسے علاقوں میں تعینات ہے جو علاقے سرحد کے قریب آتے ہیں, اور جہاں پر اکثر دوسرے ملک کے لوگ, چاہے وہ تنظیم والے ہو, چاہے وہ ٹیررسٹ ہوں, یا دوسری فوج کے ہوں, یا وہ خفیہ ایجنسی والے ہوں, ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا رہتا ہے, لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, ان کے ساتھ ان کی مٹبھیڑ وغیرہ ہوتی رہتی ہیں. تو اگر ایسی کوئی پولیس جوائن کرے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے نا جو آرمی کے بارے میں ہے. نہیں, اگر ان کی اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں تو پھر آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیررسٹ, چاہے وہ پاکستان سے جا رہا ہو یا انڈیا سے پاکستان آ رہا ہو, ٹھیک ہے, وہ چاہے مسلم ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے جو بھی ہو, اگر اس ملک کی فوج مارتی ہے اسے تو وہ جائز ہے, اگر وہ ٹیررزم کرنے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہ مسلم ہو, وہ کافر ہو, یا جو بھی ہو. ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے مطابق؟ ٹیررزم یہی ہے کہ آپ جو لوگ کہیں پہ بھی بستے ہیں, آپ ان کو ماریں, جان سے ماریں, ان کے لیے وہاں پہ زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دیں, ان کو ایسے ایکشنز کریں کہ جس سے وہ ڈر جائیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ٹیررزم کہتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں. سو ڈڈ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ایور ٹیررزم؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. تو پھر ذوالخلاصہ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ذوالخلاصہ, واٹ از ذوالخلاصہ؟ آپ نے ذوالخلاصہ کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ نہیں پڑھی؟ نہیں, میں نے نہیں پڑھی. اوکے, میں آپ کو پڑھاتا ہوں. میرا یہ تو کام ہے جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا ان کو پڑھانا. باقی آپ بات بہت اچھی کر رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں. نہیں, آپ ابھی ٹاپک پہ رہے نا, ادھر میں اس اپنے ٹاپک پہ نہ آؤ. میں اپنے ٹاپک پہ ہوں. نہیں, اس ٹاپک پہ نہ آؤ میری جان. آپ کو یہ کلیئر کر دیا نا میں نے آپ کو. آپ نے بھی کیا کہا؟ ہولڈ آن. آپ نے بات کر لی نا علی بھائی, آپ نے ابھی آپ نے بات سمجھ لی نا کہ یہ زمین, آپ نے ابھی بات کری, میں نے سن لی. آپ نے اس بات میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی ٹیررزم کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کو مارنا جائز ہے. تو اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہم اسی ٹاپک پہ ہیں, الگ نہیں ہے. تو آپ کے مطابق اگر کوئی انسان ٹیررزم کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کو مارنا جائز ہے, یہ صرف انسان کے بارے میں ہے یا پھر ایک رسول کے بارے میں بھی ہے, یا آپ کی یہ کرائٹیریا چینج ہو جاتے ہیں؟ آپ صرف ٹیررزم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ملک ہے وہ اسلام کے اوپر مبنی ہے, اسلام کے اوپر قائم ہے, اور آپ کے جو آئیڈل ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہیں, اور ان کے جو سنت ہیں اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. آپ کے رسول اللہ کی سنت ہے ٹیررزم میرے بھائی. آپ کے رسول اللہ ذوالخلاصہ کے اوپر اٹیک کرواتے ہیں. کس سے؟ زریر بن عبداللہ سے. اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے ذوالخلاصہ, جس کو کہا جاتا ہے الکعبہ الیمنیہ یا الکعبہ الشامیہ, اس سے ریلیف دلائے. ول یو ریلیو می فرام ذوالخلاصہ؟ تو وہ 150 گھڑ سواروں کو لے کر کے وہاں جاتا ہے جہاں پر ٹرائب احماس کے جو قبیلے ہیں, وہاں سے 150 گھڑ سوار لے کر کے جاتا ہے اور ڈسٹروائے کر دیتا ہے اس ذوالخلاصہ کو, اور مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے ان سب کو جو وہاں پر ملتے ہیں, صرف اس گناہ میں کہ وہ ذوالخلاصہ کو الکعبہ الیمنیہ یا الکعبہ الشامیہ کہہ کر کے وہاں پر طواف کر رہے تھے. اور کب کر رہے تھے؟ یہ اسلام کے آنے کے بعد نہیں کر رہے تھے, وہ لوگ اسلام سے پہلے کر رہے تھے, کیونکہ اسی کے اوپر دوسری نیریشن جو ہے وہ آپ کو کلیئرلی بتاتی ہے کہ وہاں پر ایک یہ جو جگہ تھی یہ اسلام سے پہلے تھی. ایک اور روایت ہے, narrator Jari, Allah's apostle said to me, will you relieve me from Zulkhalasa? Zulkhalasa was a house of an idol belonging to the tribe of Khatam called Al-Kaaba al-Yamaniya. So I proceeded with 150 cavalrymen. یہ گئے, جا کر کے انہوں نے اس کو وہاں پر ڈسٹروائے کر دیا, ڈسمنٹل کر دیا اور جلا دیا. جو کوئی ملا اس کو زندہ جلا ڈالا, ان کو مار ڈالا. تو کیا میرے بھائی آپ کے رسول اللہ ٹیرر نہیں کر رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ بیچارے اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں پری اسلامی کہہ رہا ہوں میں. جی علی. پہلی بات تو یہ ہے
آپ کو یہ بات اسٹیبلش میں نے کروا دی ہے پہلے کہ اسلام میں جان اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے لیتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی غلط بائنڈنگ دے کے کوئی لوگوں کو قتل کرتا ہے، اپنی خود کی بائنڈنگ دے کے کوئی لوگوں کو قتل کرتا ہے اور اللہ کے نام پر غلط قتل کرتا ہے تو اس کا بھی اللہ ہی حساب لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ آپ نے 2 احادیث نکالی ہیں، ان احادیث کو میرے سامنے آپ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیررزم کیا، یہ آپ نے پوائنٹ رکھا ہے۔ اب دیکھیں میں نے ان احادیث کو یا ان کی شرح کو، ان کی ایکسپلینیشن کو بالکل نہیں پڑھا ہوا، مجھے اس کی اویئرنیس نہیں ہے، تو میں اس پہ اس کے کانٹیکسٹ کے بغیر اس کے اوپر کمنٹ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ بات کلیئر ہوگی؟ تو جب مجھے پتا ہوگا کانٹیکسٹ، جب میں نے ریسرچ کی ہوگی اس کے اوپر، مجھے پوری ہسٹری پتا ہوگی، یہ کیا پتا کہ آپ نے کانٹیکسٹ کے بغیر اٹھا کے سامنے حدیث رکھ دی ہیں، کیونکہ کانٹیکسٹ کے بغیر اٹھا کے تو آپ قرآن کی بھی کوئی آیت رکھو گے تو وہ بھی جو سورہ توبہ کی آیت ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ کافروں کو مار دو، ٹھیک ہے، اب اگر اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو کسی بندے کو لگے گا کہ یار یہ تو کہہ رہا ہے کہ کافروں کو مار دو جہاں پاؤ، لیکن جب آپ اس کو کانٹیکسٹ لے کے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا یہ ایک وار تھی، وار میں یہ انسٹرکشن تھی اور اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو پورے کی پوری پکچر چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے ان احادیث کا کانٹیکسٹ نہیں پتا، اینڈ آئی ول ناٹ کمنٹ آن دیٹ۔ یہی ایک پڑھے لکھے بندے کی خوبی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، آپ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ آپ کو ان حدیثوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے اور آپ کو کانٹیکسٹ نہیں پتا ہے، اس لیے آپ ان کے اوپر کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، لیکن آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے آپ ریسرچ کرتے ہیں، وہ بھی میں ان احادیث کو پہلے ویریفائی کروں گا کہ کیا کس ایگزسٹ سے کرتی ہیں نہیں کرتی۔ کس سے حدیث کی کتابیں ہیں نا، صحیح اوکے البخاری ہے، اوکے، وہ تو آپ یہیں سنن، بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے، البخاری کی حدیث نمبر 3020 ہے ہاں یہ ایک آپ چیز ویریفائی کر آپ سکتے سن ہیں۔ لینا، نہیں نہیں نہیں، میں ایک ایک کر کے جواب دے رہا ہوں نا، سنیں آپ کے اس کا جواب دے رہا ہوں میں اعتراض کا۔ صحیح بخاری 3020 پہ آپ اپنے گوگل کروم میں جائیے، سرچ کر لیجئے کون سی حدیث ہے، اگر یہی حدیث آ جاتی ہے سیم متن کے ساتھ میں تو بس ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا ویریفیکیشن یہاں تو ہو گئی کہ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بتائیے کیا ویریفیکیشن کرنی ہے آپ نے؟ اچھا، دوسری یہ کہ میں اس کے 5 جو شرح ہے وہ 5 شرح دیکھوں گا کہ کلاسیکل ایرا میں وہ اس کی 5 شرح کیا شرح لگی آپ ہے۔ کے امام بخاری کو معلوم تھی کہ نہیں معلوم تھی؟ میری جان، یہ احادیث کا جو متن ہوتا ہے نا وہ میں احادیث ابھی جو بیان پوچھ رہا کرنے ہوں کا، آپ سے، مجھے صرف وہ بتا دیں، آپ کے امام بخاری صاحب کو آپ کی ان ٹیکنیکلٹیز کا جو حدیثوں کو صحیح، حسن یا ضعیف مقرر کرتی ہیں، یا احادیث جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے راوی جو ہے وہ ثقہ ہیں کہ نہیں ہے، متن صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں پتہ لگانے کا جو علم ہے، علم لدنی ہے، علم روایت ہے، وہ آپ کے امام بخاری صاحب کو تھا یا نہیں تھا؟ بس ہاں یا نا۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا۔ خیر، انہوں نے، اب میری بات پوری ہونے دیجیے گا، بیچ میں نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے؟ میں نے سوال احادیث، پوچھا ہے، پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں، آپ کے امام بخاری کو اس کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ یس سر نو میں نہیں نہ ہوتا میری جان، میں بالکل یس اور نو میں ہوتا ہے اس کا جواب۔ آپ نے آپ بات کو، سننی ہے یا آپ نہیں نے سننی؟ قرآن آپ نے بات سننی ہے یا نہیں پڑھی، سننی؟ آپ نے قرآن پڑھی ہے نہیں پڑھی، اس کا جواب ہاں یا نا میں کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں میں نے پڑھی ہے، نہیں پڑھی ہے۔ او بھائی تو میری اسی بات تو پہلے، لیے میری بات پوری کر لیں امام گے تو پھر اس بخاری، کے بعد میں اس سب بھائی کا جواب دیتا ہوں۔ باری میری چل رہی ہے، ہیلو ایکسکیوز می، باری میری چل آپ نے رہی ہے۔ سوال رکھا، اب جواب نہیں دے رہے ہو۔ بھائی میرے امام بخاری کو علم تھا کہ نہیں تھا، بس مجھے بتا دیں۔ مجھے جواب دینے دیں گے؟ اس کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل علم تھا۔ تو پھر اس علم کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے امام بخاری نے اس حدیث کو ایک صحیح حدیث کہا ہے، اوتھینٹک حدیث۔ تو آپ کی کیا مجبوری ہے یا وہ کون سی وجوہات ہیں آپ کے پاس جس کے امام بخاری صاحب کے اس کو صحیح احادیث کہنے کے بعد بھی آپ نے یہ جاننا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے؟
ارے بھائی give me a good reason. سنو، چل ایک آپ نے یہ مدد میری کر دی کہ یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک، ایک پوائنٹ ہو گیا. اب میں آگے آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں 5 شرع کا پتہ آپ کو شرع کسے کہتے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے پلیز علم دے، میں آج علم لینے بیٹھا ہوں آپ سے. بتائیں 5 قرآن کی آیات ہوتی ہیں، ان کی تفسیر ہوتی ہے، تفسیر کا تو آپ کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، پلیز ایکسپلین کریں تفسیر کس کو کہتے ہیں. ہاں، قرآن کی آیت کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس کے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ. کون کرتا ہے؟ جو علماء اکرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اوکے. ایکسپلین اللہ کرتے ہیں. نے کدھر بولا ہے علماء کرام کو کہ تم میری قرآن کی تفسیر کرو؟ کدھر بولا ہے؟ بھائی بولیں یا نہ بولیں، ایک عام بندے کو جب اس نے اللہ نے سمجھانا ہے، کدھر اجازت دی ہے تمہارے اسکالرز کو کہ تم میرے قرآن کی تفسیر لکھو؟ گیو می ون سنگل آیا، ایک آیت دے دو میرے کو کدھر لکھا ہے، تاکہ میں اس کو آرگیومنٹ مانوں کہ تمہارے اسکالر نے جو تفسیر لکھی ہے وہ تمہارے مذہب کو سمجھنے کے لیے، تمہاری قرآن کو سمجھنے کے لیے میں اس کو آرگیومنٹ مانوں، دلیل مانوں، حجت مانوں. کدھر اجازت دی ہے تمہارے اللہ نے تفسیر لکھنے کی تم کو؟ تو منع کہاں کیا ہے یہ بتاؤ؟ منع کیا ہے؟ کہاں منع کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی بہترین تفسیر صرف اللہ جانتا ہے. تو جب صرف اللہ جانتا ہے تو عالم کو کس نے سکھائی؟ نہیں، یہ تو کہا ہے نا، منع کہاں کیا ہے؟ ارے تو جب اللہ ہی تفسیر جانتا ہے، کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر تمہارے عالموں کو کون سا جبرائیل سکھا کے چلا آپ گیا؟ کہہ رہے ہو بہترین تفسیر اللہ جانتا ہے، آپ نے یہ نہیں صحیح کہا. تفسیر، صحیح تفسیر، بہترین نہیں، سوری فار مائی ورڈ، بہترین قرآن کی آیتوں کی صحیح تفسیر صرف اللہ جانتا ہے. تو جب صحیح تفسیر صرف اللہ جانتا ہے تو عالم اللہ ہے کیا؟ نہیں، تو صحیح تفسیر تو بے شک اللہ ہی جانتا ہے، آف کورس، اس میں ارے کسی تو کو پھر بھائی آپ کیا کے اعتراض ہو اسکالرز کو سکتا ہے؟ کس نے اجازت دیا کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھیں؟ تو منع رسول اللہ کہاں نے کسی کیا؟ حدیث میں کہا؟ اس سے یہ ایک کیسے منٹ، ثابت ہوتا ہے کہ منع کیا ہے؟ رسول اللہ نے کسی حدیث میں کہا کہ اللہ کے کلام کی تفسیر لکھو؟ کدھر کہا اللہ نے، رسول اللہ نے؟ جس کام کے لیے منع نہ کیا جائے کلیئرلی، تو اور وہ اس کی تمہارے پیچھے لیے دین میں حجت نس ہو نہ ہو، سکتی ہے. اگر پیچھے نس نہ ہو کہ وہ غلط ہے تو اچھا اس کو گدھا کیا جانا. کھانا، اچھا سنو، گھوڑا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نا یہ سرکل میں نہ جاؤ. گھوڑا میں نے یہ کھانا کہا ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ گھوڑا. بھائی میں سرکل میں نہیں جانا، دوسرے او سوال بھائی کی طرف سرکل میں کیوں نہیں جمپنگ جانا؟ کرنی ہے، آپ نے ایک ڈانس کرائٹیریا نہیں کرنا ہے اسٹیبلش یہاں کیا. پہ. یار سنا یار، ڈانس تو تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تم نے ابھی ایک کرائٹیریا اسٹیبلش کیا کہ جس چیز سے منع نہ کیا جائے وہ کام کر سکتے ہیں. اللہ نے کہیں بھی گھوڑے کا گوشت کھانے کو منع نہیں کیا. وڈ یو لائک ٹو ایٹ؟ کھانا چاہو گے؟ ارے بھائی میں یہ سمجھا رہا، ابھی دوسرا پوائنٹ آپ نے مس کر دیا ہے. پہلا اور میں پوائنٹ یہ سمجھا رہا ہوں دوسرا کہ مس تم کر ایک دیا. دوگلا انسان ہو جس کے اسٹینڈ بار بار چینج ہو اسٹینڈرڈ جاتے نہیں، ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اگر منع نہیں کیا اور اسلام کی نص میں بھی وہ چیز منع نہیں ہے تو پھر الاؤڈ ہوئی نا. اس حدیث کے ساتھ جو میں ٹھیک نے ہے، آپ کو اسکرین اگر پہ گھوڑا رکھی منع ہے، نہیں کیا ہولڈ لیکن اسلام آن کی یار، نص بات میں تو وہ سنو. منع ہے تو پھر وہ نہیں الاؤ ہوگا. او سمپل یار بات. بھائی، ایک پوائنٹ کو پکڑ لیتے ہو، دوسرے پوائنٹ کو شامل نہیں کرتے. تمہاری آواز نہیں سمجھ آ رہی ہے میرے کو، کیونکہ میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہو، اچھا ایسے تو ابھی نہیں نا میں بات اس کو ہوتی. کنکلوڈ کرتا ہوں. لیٹ می کنکلوڈ نا، میں یہ پوائنٹ کنکلوڈ کر دوں پھر اس کے بعد اپنا اگلا سوال رکھنا. میں نے یہ کہا ہے کہ ان احادیث کو میں پڑھوں گا، دیکھوں گا. 5 شرح میں نے دیکھنی ہے. کون سی؟ ایک کلاسیکل سکولر کی دیکھوں گا، ایک موجودہ سکولر کو دیکھوں گا، ایک میڈیول پیریڈ کے سکولر کو دیکھوں گا، آپ اور مجھے وہ پورا 5 اس کا شرح ہسٹری کا بتا رہے کانٹیکسٹ تھے، دیکھ وہ کر تو پھر بتا مجھے دو. سمجھ آئے گی نا کہ یہ بات ہوئی کیا ہوئی ہے. ٹھیک ہے علی بھائی، ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ میں 5 ایسے شرح ہی بتا رہے. میں بریک ہی نہیں یار اس آدمی کی گاڑی میں تو. یار اس کو کتنا بھی ٹائم دے دو، اس کو تو خطبہ ہی ختم نہیں ہوتا. ارے علی جاہد بھائی، دوسرے کو بھی بات کرنے کا موقع دینا چاہیے بھائی. سن لی میں نے آپ کی بات. مجھے 10 سیکنڈ اور دیں. ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ دیں گے. اب میں ایک کام کروں گا، اگلی باری سے میں آپ کو اسکرین پہ ٹائم لگا کر کے 1 منٹ دوں گا. اب آپ 10 سیکنڈ بول لیں، پھر آپ 20 منٹ ٹرپ نہیں کرنا. ہاں، وہ 5 شرح اور پوری ہسٹری جب میں پڑھ لوں گا پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ اس حدیث کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور کیوں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی کوئی بیوقوف آ کے اگر اس کو دیکھ کے کوئی بائنڈنگ دے دے تو وہ بیوقوف ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں. جی چلے، اب آپ میری بات سنیں. میرا بہت سمپل سا سوال آپ سے یہ ہے. آپ نے کہا میں 5 شرح پہلے دیکھوں گا، اس کے اوپر اس حدیث کو میں جج کروں گا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا، ابھی تک تو آپ نے پہلی بات تو مجھے 5 شرح نہیں بتائی. اس میں سے آپ نے مجھے ایک قرآن کی آیتوں کی تفسیر بتا دی، ایکسپلینیشن آف آیا آف قرآن. جبکہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کا
حدیث کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. دس از نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. تفسیر میرے بھائی ہوتی ہے قرآن کی آیتوں کی ایکسپلینیشن جس کو کہا جاتا ہے, وہ کرتے ہیں مفسر. یہ جو حدیث ہے اس کو سمجھاتے ہیں محدث, اور اس کو تفسیر نہیں کہتے. تو دو الگ الگ چیزوں کو میرے بھائی آپ ایک جگہ جوڑ کر کے جلیبی بنانے کی کوشش کر رہے ہو. میرا صرف سمپل سا سوال آپ سے یہ علی بھائی, اس حدیث کا قرآن کی تفسیر سے کیا لینا دینا, مجھے وہ تعلق بتا دیں. آپ نے بات پوری کر لی؟ میں نے سوال کر لیا آپ سے, جواب دے دیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا, میں نے آپ سے پوچھا کہ شرع کیا ہوتی ہے, آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جیسے قرآن کی آیات کی ایکسپلینیشن کو تفسیر کہتے ہیں نا, اسی طریقے سے احادیث کی ایکسپلینیشن کو شرع کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ میں مکس نہیں کر رہا تھا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, یہ میں کہہ رہا تھا. بس یہی ہوتا ہے بس شرع. حدیث کی ایکسپلینیشن کو ہی بس شرع کہتے ہیں آپ کے مطابق؟ اس میں ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں, تو لیکن پھر شرع صرف جو اسی کے basically ساتھ وہ اس کو explanation ریلیٹ کر کے کیوں بتا رہے ہو میرے بھائی؟ جب میں اسلامک شرع مثال کے دے رہا ہوں اندر, نا, مثال یار دے رہا مثال ہوں. ہی غلط دے رہے ہو نا بھائی. آپ کو جب شرع کا اسلامک پتہ ہی نہیں ہے تو پھر مثال دوں گا نا آپ کو. یہ تو آپ آپ کی کو شرع کا assumption. اب دیکھو, اب آپ میں کو تو آپ کے بیچ میں نہیں بولا نا, اب میرے بیچ میں کون بول رہے؟ آپ نے خود کہا تھا. ڈنگر ہو تم سے بات ہو ہی نہیں سکتا. بیک سٹیج کر کے بولوں گا تاکہ تم مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہ کرو, کیونکہ تم ڈنگر, تم کو اپنا تو پورا وقت چاہیے انٹرپٹڈ, اور دوسرے کو تم نے انٹرپٹ کرنا ہے. سنو میری بات, مجھے یہ سکھانے سے پہلے کہ اسلامک شرع کیا ہوتی ہے, اس سے پہلے میرے بھائی میرے کو یہ بتا دو کہ امام بخاری نے جب اس حدیث کو صحیح حدیث کہہ کر کے بخاری کے اندر اس کو جلد میں لکھا ہے, جمع کیا ہے, تو آپ نے اب اس میں مزید وہ کون سی ریسرچ کرنی ہے جو بخاری صاحب نے کرنی باقی چھوڑ دی اس کے اندر, جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ بھائی بخاری صاحب تو بے وقوف سے, یا ان کا علم تو ادنا تھا, میں ان سے سپیریئر ہوں, یا میرے جو آج کے ماڈرن اسکالرس ہیں وہ ان سے سپیریئر ہے. تو وہ میرے کو بتائیں گے کہ اس حدیث کے اندر کیا مسئلہ ہے جو بخاری صاحب کو نظر نہیں آیا. میرا صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ کے اسکالر, ماڈرن اسکالر, اور آپ امام بخاری صاحب سے زیادہ علم رکھتے ہیں حدیث کے بارے میں؟ آپ نا دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ حدیث جو ہے اس کو جو ہے وہ یہ غلط ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ حدیث جو ہوتی ہے نا, وہ نریشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھنا کہ وہ کس ٹائم پہ وہ واقعہ ہوا ہے, کس اینگل سے وہ واقعہ ہوا ہے, اور اس کے اوپر کیا بائنڈنگ بیٹھتی ہے, یہ شرع میں آپ پڑھ سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ایکچوئل میں یہ حدیث کیا ہے. آپ کو کیا پتا کہ یہ واقعہ کس ایگزیکٹ ایرا میں ہوا ہے, اس کا پیچھے کانٹیکسٹ کیا تھا. میں نے اس کی بات کی ہے. میں نے امام بخاری کی کیپیبلٹی پہ بالکل کوئی شک نہیں کیا, نہ میں نے کمنٹ کیا. حدیث ہے تو ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایکسپلینیشن جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کسی بھی حدیث کے اوپر اگر ایز سچ کمنٹ کریں گے تو شاید آپ غلط مطلب سمجھ لیں, کیونکہ آپ کو شاید کانٹیکسٹ ہی غلط پتا ہو, یا آپ اس کو ریلیٹ ہی غلط کر رہے ہو. تو اس لیے کسی بھی حدیث کی شرح پڑھنا بہت ضروری ہے, اور کم از کم 5 شرح پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو ایک ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایک جو شرح کرنا والا ہے اس کا اینگل ہی آپ کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہو گیا؟ کہ تب تک کمنٹ کر ہی نہیں سکتا جب تک میں نے اس کی شرح نہیں پڑھی ہوئی. اوکے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کو جو ہے پس منظر پہ بات کرنی ہے, آپ کو اس پر بات کرنی ہے کہ وہ احادیث کس ایرا میں, کس موقع پر, کس معاملے میں اللہ کے رسول نے وہ ارشاد فرمائی یا وہ روایت کی گئی, کیونکہ آپ کو اس کے اندر پس منظر جو ہے وہ جاننا ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی یہ جو احادیث ہے, جو کہ ایک جنرل احادیث ہے, جس میں اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں I have been helped by terror,
اس کا کیا کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ پلیز مجھے بس وہ سمجھا دیں، کیونکہ آپ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ٹیرر سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ٹیرر ہی اسلام سے آتا ہے، اور پیارے رسول اللہ اور اللہ جو ہے وہ خود ٹیرر کی بات کرتے ہیں قرآن و احادیث میں۔ اس کے لیے میں نے وہ حدیث رکھی، آپ اس میں مجھے 100 چیزیں بتانے لگے۔ اسپیسیفک یہ حدیث لے کر کے آیا ہوں میں، جس میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے سپیریٹی دی ہے باقی انبیاء کے اوپر، ٹھیک ہے، اور مجھے جو ہے اللہ نے وہ مضبوط بنایا ہے، یا ایک طریقے سے کہہ دیں کہ غالب بنایا ہے مجھ کو بائی ٹیرر۔ اللہ نے میری مدد کی ہے ٹیرر سے۔ تو پیارے بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ تو اللہ کے رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیرر کی مدد سے اس دنیا کو جیتنا ہے۔ کوئی بھی نبی جو ہے نا وہ مبشر بھی ہوتا ہے، وہ نذیر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خوشخبری بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے پیغام سے لوگوں کو ڈراتا ہے کہ وہ اپنی صحیح تعلیمات پر عمل کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں، اور جو ان کے دشمن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈر ڈالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بات بیسک ہے۔ کسی کے دل کے اندر ڈر ڈالنا، کسی کو ڈرانا، اسی کو تو ٹیرر کہتے ہیں میرے بھائی۔ اور آج جس ٹیررزم سے ہم پریشان ہیں تو شکر کرنا چاہیے نا۔ کس کا؟ آتنکوادیوں کا؟ نہیں، آتنکوادیوں کا کیوں شکر کرنا چاہیے؟ میں تو یہاں اللہ کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں نا۔ اللہ آپ ان تعالیٰ لوگوں ڈراتے ہیں کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں ڈراتے ہیں تاکہ ہم صحیح راہ پہ چلیں۔ اگر ہمیں پولیس کا ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہر بندہ یہاں پہ چوری کرتا پھرے نا، تو کیا پولیس نے ٹیرر بات جیلوں کو میں دوسری ڈلواؤ؟ جگہ مت لے کے جائیے۔ تو اللہ میں تعالیٰ صرف بھی آپ سے، ڈراتے ہیں۔ ارے بھائی ہیلو پیارے بھائی، پولیس والے جو ڈراتے ہیں نا کسی کو، یا قانون جو ڈراتا ہے، وہ اس کا مذہب، اس کا عقیدہ دیکھ کر کے نہیں ڈراتا۔ ان کے لیے ایک صحیح بات سب کے لیے صحیح ہے، ان کے لیے ایک غلط بات سب کے لیے غلط ہے۔ یہاں پر اللہ جو ہے آپ کا، وہ ایک مومن کے جو شرک نہیں کرتا اس کے تو تمام گناہ معاف کرنے کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے تو گناہ بھی اٹھا کر کے آپ کا خدا جو ہے وہ اہل کتاب کے اوپر ڈالنے کی بات کرتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو کہ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، چاہے وہ انسان جتنا اچھا ہو، چاہے اس کے جو اعمال ہیں وہ کتنے ہی بہترین ہوں، اس کو پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ڈالنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایکویلٹی تو بالکل نہیں ہے آپ کے اللہ کے قانون میں، اور نہ آپ کے اللہ کا انصاف ہے کوئی، کیونکہ جس پولیس کی، جس کانسٹیٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سب کے لیے برابر ہے، ان کا مذہب دیکھ کر کے ان کے لیے فیصلے نہیں سناتا آپ کے اللہ کی طرح۔ تو پلیز illogical آرگیومنٹ نہ دیں، اور نہ اور ایسی کوئی ایگزامپل دیں جو اس کے ساتھ irrelative ہو، پلیز۔